बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो 27 नवंबर को होने जा रहे हैं, तो इस इलेक्शन के हवाले से पर न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन 2022। इसमें हम सबसे पहले अपने मेहमान जो मुमताज़ यहाँ के कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सरदार बिलाल शकील एडवोकेट, इनको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब टाइम देने का। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्शन से हवाले से पूछेंगे। आपकी जो जमात है, जो एक बड़ी जमात है, तो यहाँ पे वार्ड की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे, यहाँ पे उम्मीदवार भी जमात ने बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के जमहूरी तरीक़ाकार के तहत वहाँ उम्मीदवार सामने आए, तो उस हवाले से आप बात करेंगे कि आप बात हो रहे जो बल्दियाती जो कॉरपोरेशन की हदूद में आप भी आते हैं, तो उम्मीदवार के तौर पर आप क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे ये फ़ोरम के ज़रिए वक्त दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। देखें, बुनियादी तौर पर सियासत एक कुल के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए। सियासत कुल है और इलेक्शन उसका जुज़्व है। और आप जैसे हमें बुनियादी तौर पे जानते हैं, हम पहले दिन से जब भी हमारी शऊरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई तो हम सियासत के मैदान में कारफरमा थे और हैं। तो हम कुल्ली तौर पर जब सियासत में हैं तो जुज़्व जो इलेक्शन उसका जुज़्व है, ये कुल्ली सियासत पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जो कुल है वो किसी भी वक्त आप किसी भी सतह पर इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जो कुल है वो उसका आप हिस्सा हैं और जुज़्व कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो इंतखाबात अभी बुनियादी डेमोक्रेसी के बल्दियाती इंतखाबात के अभी कॉल हुए हैं, इस पे तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवार सामने लाए हैं। इससे नई लीडरशिप उभरेगी और ये एक बड़े अरसे बाद 3 दहाइयों के बाद इलेक्शंस हो रहे। और मैं ये समझता हूँ कि यही हमारा मुतालबा पहले दिन से रहा कि जब तक बुनियादी तौर पर बेसिक डेमोक्रेसी आप नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, आने वाली नस्लें क़यादत से महरूम हो जाएंगी। तो हमारी वार्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सरदार खान अशरफ खान साहब, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स पार्टी इन आज़ाद कश्मीर, उनके बेटे सरदार अदनान साहब, वो सियासत में मुझसे सीनियर भी हैं। मैं इस जमात में अभी नया भी हूँ और मेरा कोई ज़्यादा ख्याल भी न था कि बल्दिया के इलेक्शन मैंने कभी लड़ने हैं। तो हमारे एक कैंडिडेट हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि वो नहीं इलेक्शन लड़ रहे बल्कि मैं खुद इलेक्शन। बिलाल साहब, आपने कहा कि जमात में आपने, तो इससे कबल अगर हिस्ट्री को उठाया जाए तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में ज़मीर कश्मीर सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साथ आप बहुत करीब से चले और मेरी नॉलेज के मुताबिक आप तकरीबन ज़िला पहुँच के कोई वार्ड, कोई एरिया ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे आप ना गए हों। तो आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं था, कोई पेचीदगी मुझे तो नज़र नहीं आ रही इसमें, क्योंकि आप एक मुतहर्रिक आपका रोल था जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आपके लिए कोई नई बात तो नहीं है। तो उस हवाले से आपको तो इसमें आना चाहिए था। ये इदारे और मजबूत होते तो ये 31-32 साल बाद जो निचली सतह पर जो इख्तियार आ रहा है, इख्तियारात आ रहे हैं, तो इसमें एक जान पड़ती। आप जैसे लोग ही आते, उस आपके पार्टी के रहनुमा हामिद अफजल साहब, इस तरह के और भी जो कद और शख्सियात हैं, अगर इस बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती तो शायद ये पिक्चर कुछ उस तरह की नज़र आती हमें। देखिए, जो आपने मेरी साबिक जमात सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की जमात की बात की, तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ बीता हुआ हर लम्हा मैं उस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं इत्मीनान महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उनकी कुर्बत नसीब की। जैसा कि आपने कहा कि मैं ज़िला भर में उनके साथ, आप ज़िला भर में नहीं, मैं 24/7 जिसको कहते हैं, मैं आखिरी 13 साल सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ 24/7 तमाम तर रियासत में और पाकिस्तान में चला हूँ। और मेरी बुनियादी तरबियत, ये मेरी खुशनसीबी भी थी कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ता था, उनका पड़ोसी भी था और उनके साथ गाड़ी में अक्सर सफ़र होता, गाड़ी चलाते, तो उनसे सीखने का मौका मिला। तो ये बात कि आपने दोबारा ये सवाल किया कि आपने इलेक्शन में आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया, मैं असल में सच्ची बात है कि जब आपके सीनियर्स, जब आपके साथी वार्ड में एक ही टिकट जाता है और एक साथी ने ये समझा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो यही कुर्बानी का जज्बा
میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں فروغ پائے گا تو پھر سیاسی کارکن ابھر کے سامنے آئیں گے. جو ہمارے خان اشرف خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ نوجوان ہیں اور وہ خطے کے مسائل زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں اور اس کو حل کر پائیں گے انشاءاللہ. تو الیکشنز ابھی زندگی رہی تو مزید آگے بہت سے مواقع آئیں گے، اور اگر ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں تو پھر کبھی انشاءاللہ ضرور لڑیں. جب لال صاحب یہ جو آزاد کشمیر میں 31-32 سال بعد یہ اقتدار جو ہے، یہ اختیارات ہیں جو بلدیاتی طور پہ یہ نچلی سطح پر آئیں گے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک عوام کی جانب سے تو بڑی خوشی ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن کچھ جو حلقوں میں مایوسی بھی پائی جا رہی ہے، تو اس طرح کی بھی چیز آ رہی ہے سامنے کہ تنظیمیں جو ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، وہ نہیں چاہ رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور جب تک اگر سیاسی جماعت میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے نچلی سطح پر تو وہ بھی کوئی سیاسی جمہوری پارٹی نہیں تصور کی جائے گی. تو آپ نے گیمز میں یا کھیلوں میں ایک دیکھی ہوگی بیٹن ریس، کہ ایک بیٹن لے کے ایک آدمی دوڑتا ہے اور کلومیٹر کے بعد یا 1.5 کلومیٹر کے بعد وہ دوسرے کو دیتا ہے، وہ تیسرے کو، اور وہ اس طرح سے ساری وہ اس کو کور کرتا ہے اور لاسٹلی وہ کسی اختتام تک پہنچتے ہیں. دیکھیں، یہ 91 کے بعد آج تک ہمارے الیکشنز کسی وجہ سے نہ ہو سکے. تو وہ جو بیٹن ہم نے 91 میں جو ہماری نسل کو دینا تھا وہ اب 3 دہائیوں میں وہ بہت زیادہ اس میں گیپ آ چکا ہے. تو اس میں جو الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کی، جو یونین کونسلز میں، جو وارڈز میں کہیں کمی کی، کہیں زیادتی کی، اور کہیں پہ ووٹرز کی تعداد آبادی سے زیادہ ہے، تو کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے میرا خیال ہے کہ رائے فرار نہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ہماری جائز ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاحات، وہ آپ سنیں ہم سے اور اس اصلاحات کو آپ اصلاحات کریں، اور جب تک آپ اصلاحات نہیں کرتے درست طور پر درست نمائندگان سامنے نہیں آ سکتے. میرے آن ریکارڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی جماعت کسی نے اس سے اختلاف کیا ہو. تمام پاور پالیٹکس کی جو پارٹیز ہیں ان کے پارلیمانی بورڈز بنے، تمام لوگوں نے انٹرویوز دیے اور ٹکٹس اناؤنس ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو ابھی تک ایکٹیویٹیز ہیں. لال صاحب، آپ معروف قانون دان بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آزاد کشمیر بھر میں آپ کی جو ایکٹیویٹی ہیں سیاسی ان پہ نظر بھی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعاتاً جو عملاً طور پہ یہ اقتدار جو ہے، اختیارات ہے، وہ منتقلی ہوگی بلدیاتی انتخابات کے بعد؟ دیکھیں، دیٹ ڈیپینڈس. جو آج ہے، مثلا آج اگر ایک کونسلر منتخب ہوتا ہے اور وہ ایک بلدیہ کے چیئرمین یا ڈسٹرکٹ کونسلرز، تو آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، اور اختیارات آپ کے تمام جو بی ڈی ممبرز کے ہونے چاہیے وہ ممبر لیجسلیٹیو اسمبلی کے پاس چلے گئے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایل ایز کی بدنامی ہوئی، کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ قانون سازی کریں، وہ ایک بی ڈی ممبر کا کام کرنا. اور سیاست میں بہت گند پیدا ہوا. سیاست میں اگر کوئی گند پیدا ہوا ہے تو وہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. تو جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ پارلیمان کا کام ہے. یہ پارلیمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب اختیارات اپنے بی ڈی ممبرز کے، بیسک ڈیموکریسیز کے جو نمائندگان ہیں، ان کو ایک لیجسلیشن کے ذریعے نیچے منتقل کریں گے تو پھر یہ مسائل حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایل ایز کا وقار اسی میں ہے کہ وہ جو کام نیچے والوں کے ہیں وہ ان کو منتقل کریں، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. وہ نہیں کریں گے تو نیچے جو منتخب لوگ ہوں گے ان کے پاس طاقت ہوگی اور وہ کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ کی پارٹی کی طرف تھوڑا سا ایک سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. تو گزشتہ جو دنوں لطیف اکبر صاحب نے یہاں پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. آیا اس سوال کے بعد تفصیلات یہ پیدا ہو گئے تھے کہ بلدیاتی انتخابات روکنے کے لیے یہ بھی ایک قدم ہو سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد لانا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہم ہی میں سے ہیں اور ان کو وقت دیا گیا، لیکن وہ اس ریاست کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ آپ کے سامنے بھی ہے، پریس ظاہر ہے معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، اور بطور سیاست کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے ریاست کے نہ صرف
مالی معاملات میں اور ترقیاتی معاملات میں بلکہ ہماری جو اخلاقی جو ہائی مورل گراؤنڈ تھا اس میں بھی کمی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے بلدیاتی الیکشنز کے بعد یا اس کے ایک ماہ کے بعد یہ کل ہو جانا چاہیے یہ کام, اور یہ جمہوری کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی جمہوری سطح پہ ہوتی ہے, لیکن میرا اپنا بینگ دی ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی اور بنیادی سیاسی کارکن ہونے کے میرا خیال میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو بلدیہ کے اپنے آپ کے بی ڈی ممبرز کے الیکشنز ہیں یہ اس کو ابھی اسموتھلی ہونے دیا جائے اور اس کے بعد سوچا جائے کسی بھی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے. میری انفارمیشن یہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تیاری تو ہو رہی ہے, جو الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف جو الیکشن کے قبل جو تیاریوں کا عمل ہے وہ بھی تقریباً اس میں رکا نہیں ہے, وہ کنٹینیو ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہمارے ذرائع کے اندر ڈیوٹیاں بھی جو جن کی لگنی تھی وہ بھی آ چکی ہیں, لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ٹیچر جو ایسوسیشن ہے وہ ہڑتال پہ ہے. 21 تاریخ کو انہوں نے وہاں مظفر آباد میں دھرنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے علاوہ فورسز کا مسئلہ اس پہ بھی عملاً طور پہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی اس طرح کی کوئی پیش رفت. تو اس حوالے سے دیکھیے یہ آپ اپنے پہلے والے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں. جو لطیف اکبر صاحب نے جو باتیں پہلے کی وہ یہی تھی, اور یہ مسائل کسی سیاسی جماعت کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ یہ انتظامی جو اختیارات ہیں اور انتظامی معاملات ہیں اور جو ووٹرز کی مشکلات ہیں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان کو یکسو کرے اور الیکشنز کرائے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے ہماری ذمہ داران کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ الیکشن بر وقت کرائیں, تو جو الیکشن کمیشن ہے یا دیگر ادارے ہیں وہ اگر اس کو بر وقت یقینی بناتے ہیں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ٹیچرز کا کوئی جائز مطالبہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, الیکشن کمیشن کے کوئی مشکلات ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو یکسو کر کے الیکشنز بہرحال منعقد اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. بلال صاحب یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں گے یہ وارڈ کی سطح پر یا یونین کونسل کی سطح پر جو آزاد حیثیت سے جو امیدوار سامنے آئے اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تنظیمی جو تعلق تھا وہ بھی رہا, لیکن آزاد حیثیت سے زیادہ اس کو ترجیح دی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جماعتوں کی طرف سے بھاگ کر وہ آزاد حیثیت سے کیوں بندے آ رہے ہیں, یہ وجہ کی؟ دیکھیں یہ کوئی اچھی ریت روایت نہیں ہے کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں. جب میرا اپنا خیال ہے جمہوری سیاسی جماعتیں آپ کی موجود ہیں اور الیکشن کمیشن نے جمہوری بنیادوں پر الیکشن کا کہا ہے, تو جو پارٹیز آپ کو ٹکٹ دیتی ہیں آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں جو ایک دیٹ از انفارچونیٹ کہ آزاد امیدوار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک سیاسی جماعت کا اگر ٹکٹ ہوگا تو مجھے دیگر لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. یہ نظریاتی سیاست کے خلاف بات ہے. تو زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے قبیلے ہیں, علاقہ ہے, کوئی بھی ان کی ایتھنک کوئی بھی اٹریکشن ہے, کسی ایفیلیشن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ ایز اے ٹرک آف پالیٹکس کہ وہ جیتنے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. سر آپ سے لاسٹ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ اس جو پیرل نیوز کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ الیکشن میں حصہ لینے والے اور ووٹروں کو بھی کیا آپ خاص پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ریاست سیاست کی بنیاد پہ چلتی ہے اور سیاست عوام کے حقوق کا نام ہے. تو جو آپ بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, جس طرح لوگ ووٹرز اپنے گھر سے نکلیں, اپنی حق رائے دہی 1 مین 1 ووٹ کا استعمال کریں اور سیاست میں سیاسی کارکنان کو پروان چڑھائیں. جس سیاسی جماعت میں جو بھی محنتی سیاسی ورکر ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ سیاست میں کل آپ کی قیادت قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کر سکے, تاکہ اس ریاست کا حل جو 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے حل ہونا ہے وہ اس کی ترویج کے لیے اور اس کے حصول کے لیے اس کو آپ کو اور ہم سب کو آسانی ہو. تھینک یو. بہت شکریہ بلال شکیل صاحب. ناظرین ہیں ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے ممتاز جو قانون دان بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. پروگرام میں جو بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا خالصاً ہمارے مہمان شرکا کا تھا, ادارے کا اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں. دیجیے اجازت اپنے میزبان ظفر نذیر کو. اللہ نگہبان. پیرل نیوز.